अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी सी चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। शायद आप लोगों में से कईयों ने सुना भी हो, नेट पे देखा भी हो, या मे बी यूट्यूब पे भी देखा हो। सूरह रहमान से इलाज। सूरह रहमान से एक मशहूर है थेरेपी, अल्टीमेट थेरेपी, अल्टीमेट रेमेडी भी इसको कहते हैं, सॉरी। इसमें बताया ये जाता है कि जो बीमारी कहीं इलाज नहीं जिसका हो पाता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो नहीं रिजॉल्व हो पाती, बज़ाहिर होते हैं ना कि डॉक्टर्स चेक करते हैं, किसी कुछ नहीं निकलता, कुछ रूहानी इलाज भी करवाते हैं तो कोई नहीं, उसमें वजह नहीं समझ में आती। कोई कह देता है जी जादू हुआ हुआ या साया है या वट एवर कुछ ऐसे, या डॉक्टर्स कहते हैं इसको कोई बीमारी नहीं है, बस इसके दिमाग पे कोई मसला है। लेकिन बेसिकली वो बीमारी होती है, लेकिन उसकी रीज़न मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसका इलाज कैसे मुमकिन है। उसका इलाज ऐसे मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी चीज़ों में घिर जाता है, ऐसी बीमारियों और परेशानियों में घिर जाता है जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती। बाज़ दफ़ा होता है इंसान अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाता है कि वो अल्लाह की तरफ से हट जाता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान ना कुछ ऐसा कर जाता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। मे भी किसी को कोई दुख दे देता है या कुछ ज़्यादा गम मना लेता है, तो बस इस वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आ जाती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं कि बाज़ लोग कहते हैं जी आपको बीमारी है या जो भी है तो आपको गुनाहों की वजह से या वैसे है। आजमाइश भी होती है, बाज़ दफ़ा हाँ हमसे मिस्टेक्स होती हैं जिसको अल्लाह ताला हमें एक शॉर्टकट वो लगाते हैं कि आप संभल जाओ, ठीक हो जाओ मेरे बंदो। तो ऐसी बीमारियां जिनका इलाज कहीं से मुमकिन नहीं है, उन बीमारियों के लिए आप सूरह रहमान सुन सकते हैं। उसके अलावा भी जो भी आपको बीमारी लग रही है या आप जिस भी परेशानी का शिकार है, उसके इलाज के लिए आपने सिर्फ 7 डेज़ के लिए सूरह रहमान सुननी है। सूरह रहमान सुनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कारी बासित की आवाज़ में आप सुने। कारी बासित की आवाज़ में जिस तरीके से उन्होंने जिस इश्क के साथ, जिस मोहब्बत के साथ पढ़ा हुआ है कि उसमें बहुत ज़्यादा असरात हैं। मतलब जब भी उससे जो जिन्होंने ये थेरेपी बताई है, बाबा जी सफ्दर से, सफ्दर काकीदार के नाम से मशहूर है। वो भी मैं आपको स्टोरी उसकी बैकग्राउंड बाद में बताऊंगी। डॉक्टर जावेद हैं जो इस बारे में बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा उनके साथ बता रहे हैं। और मस्त मस्त हीरस के नाम से उनका यूट्यूब पे अपना भी चैनल भी है और कुछ पेजेस भी उनके। तो वो बड़े नेकी का काम कर रहे हैं। हम तो बस उन्हीं के पैगाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद हमें फ़ायदा हो। खुद कहते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, इसका कोई मतलब मन से अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ और दुखी इंसानियत के और लोगों के काम आए। वैसे भी हम आम लाइफ में लोगों का इतना फ़ायदा तो कर नहीं पाते, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको पता चल गई है तो उसको, मुसलमान को तो वैसे भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको दे देना चाहिए आगे, ताकि सबको फ़ायदा हो। सूरह रहमान से आपने इसको सुनना है 7 डेज़। 7 डेज़ आप इसको सुनेंगे, जैसे आप दवाई खाते हैं ना 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर और शाम को। जब आपने सुनना है तो आपने हैंड फ्री लगा के कारी बासित की आवाज़ में सुनेंगे। इसके लिए उन्होंने ऐप भी बनाई हुई है, द अल्टीमेट रेमेडी। वो आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाएगी, आईफोन में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर समहाउ आपको ये नहीं मिलती तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा अल्टीमेट रेमेडी, और इससे सूरह रहमान के बारे में, ठीक है। आपको कारी बासित की मिल जाएगी। वो आपने हैंड फ्री लगा के आपने कमरे में खामोशी से बैठ के ऐसे बैठना है कि कोई आपके इर्द गिर्द ना, मतलब आपका फोकस फुल हो सके, ठीक है। आपने अपने कानों से लगानी है और आपने तसव्वुर बांधना आंखें बंद करके जैसे आप अल्लाह के हुज़ूर हैं, और उस वक्त फोकस आपका सिर्फ आपकी अल्लाह की तरफ हो, और आपने कुछ भी नहीं सोचना। आप सोचें कि जैसे आप हैं और जैसे आपके सामने आपका अल्लाह है, ठीक है। और कोई चीज़ आपको ज़हन में नहीं लानी। आप मान सुनेंगे आंखें बंद करके, लेकिन हाफ़ ग्लास पानी आपने अपने हाथ में पकड़े। अच्छा, पानी इस ग्लास की भी बता दूँ कि ये शुरू करने से पहले एक दफ़ा एक घूंट पानी ज़रूर पी लीजिएगा। आपको पता चलेगा जब आप ये दुआ मांगेंगे, सूरह रहमान सुन के आपने दुआ मांगनी है, जो भी आपकी है उस पर आपने सबसे पहले इसकी 3 स्टेप्स आपने ये कहना है कि अल्लाह ताला आज तक जिसने मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे दुख दी है, मेरे साथ जाने अनजाने में कोई ज़्यादती की है, मेरा बुरा भला कहा है, या कुछ भी मुझे मेरे साथ बुरा किया है, तो आपने उसको माफ़ करना है। बाज़ लोग कहते हैं माफ़ कर दे क्या, मतलब हम माफ़ नहीं कर सकते, हमसे इतना बुरा किया, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हमने उनका कभी बुरा सोचा नहीं, लेकिन वो लोग हम साथ बुरा कर गए। लेकिन नहीं, यही बात है कि आपको माफ़ करना है। आप माफ़ करें, अल्लाह के बंदों पे मेहरबान हो। सूरह रहमान का मतलब क्या है? मेहरबान।
آپ اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرو، اللہ آپ پہ مہربانی کرے گا۔ فرسٹ اسٹیپس پہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کیا، ذرا سی بھی کیے، بچپن سے لے کے آج تک، کہ آپ ریکال بھی کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اور میں آپ کے محبوب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کرتی ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی پوری امت بخشی جائے۔ کیا آپ چاہتے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ رہ جائے ان کا امتی اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے؟ جی، جیسے آپ کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے، اس نے میرے ساتھ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز نہیں کرنی، معاف کر دینا، کچھ نہیں جائے گا آپ کا۔ اللہ اس کے بدلے میں جو آپ کو اس دنیا میں دے گا، جو سکون آپ کے دل کو اور آپ کی زندگی کو ملے گا، وہ آپ کو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ لوگ اگر آپ کے ساتھ برا بھی کریں تو لوگوں کا برا کرنے سے ہمیں کچھ نہیں مل جاتا۔ اچھے انسان بنے، پیارے انسان بنے، جو کہ صرف لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں نے کافی ایکسپلین آپ کو کر دیا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اسٹیپ یہ ہو گیا۔ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مجھ سے زیادتی ہو، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کسی کا دل نہیں دکھا۔ بعض دفعہ جانے انجانے میں ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے، دل دکھا جاتے ہیں، زبان سے ایسی ورڈ بول جاتے ہیں جس کا ہمارا شاید مطلب وہ نہیں ہوتا، لیکن جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بات بہت دل دکھا دیتی ہے۔ اور میں بتاؤں، فزیکل تکلیف شاید اتنا تکلیف نہیں دیتی، وہ ہیل کر جاتی ہے، پر جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ بہت ٹائم بعد اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اس چیز کو ہیل کرنے میں۔ تو آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ پہ آپ لوگوں کو معاف کریں گے، سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ معافی مانگیں کہ پھر آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ اگر میرے کسی بہن بھائی سے یا میرے کسی بڑے سے، میرے والدین یا کسی سے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ سے کوئی غلطی ہو تو اسی سزا، نہیں، بس یہ دعا ہے، اس کا حصہ ہے کہ جانے جانے میں بعض دفعہ ہم سے کچھ غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، ہم ایسی بات حرکت کر جاتے ہیں، یا ہمارے پیرنٹس سے، ہمارے آباء و اجداد میں نسلوں میں کسی سے ہو گیا، کسی ہائی لے لی، کسی کی بد دعا ہمیں لگ گئی ہے، تو میرے اللہ ہم نے اگر کوئی نیکی کمائی ہے تو وہ اس نیکی کا صلہ ان کو دے دے۔ اب آپ یہ بھی بات سوچیں کہ ہم نے جو نیکی کمائی پہلی کم ہے وہ بھی ہم کسی کو دے دیں؟ نہیں، جب قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا اس دن بھی آپ کی نیکیاں جائیں گی، کمپنسیشن ہوگی اس ٹائم پہ بھی، تو کیوں نہ ہم دنیا میں اس کو کمپنسیٹ کر لیں کہ اللہ کی راحت، جو سکون ہم ابھی لے سکتے ابھی سے ہم لے لیں۔ آپ نے اس طرح دعا مانگنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنے کہ اللہ پاک اگر میری کوئی نیکی بچ جائے تو اس نیکی کا صلہ آپ جو ہے جو بھی نیکی بچ جائے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے ایز اے گفٹ، وہ جس کو چاہے، جس امتی کو چاہے اس کو اس کا ثواب عطا کر دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کا ہر امتی جنت میں جائے، بلکہ وہ تو کافر بھی، ہر انسان کے لیے ان کی یہی خواہش ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، وہ پوری مخلوق سے پیار کرتے ہیں، مطلب وہ ایک اللہ محبت ہے، پیار ہے اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراپا پیار ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا، ایک ٹائم میرے پہ بھی آتا ہے کہ میں صرف اللہ سے یہ تصور کرنے لگی تھی کہ اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے، مجھے ڈر لگنے لگا تھا ہر چیز میں، ٹی وی دیکھتی ہوں، میں میوزک سنتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر سورہ رحمان سننے سے بہت سی چینجز آئی میرے اندر، مطلب ابھی تک آ رہی ہے، مجھے کہ 3-4 سال ہو گئے اس کو سنتے ہوئے، جس طریقے سے ہوتا ہے۔ میں ڈیلی یہ دعا کرتی ہوں، یہ پانی والی دعا ہے، 7 days آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد سے قدرتی طور پہ آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، اگر تو آپ کا فوکس صحیح ہو گیا، اگر تو آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا، اپنے دل سے اپنے لوگوں کو معاف کر دیا، اور آپ نے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دیا، تو دیکھیں گے آپ خود، آپ اس کی جو سورہ رحمان کو سن کے جو وائبریشن ہوتی ہے، باقاعدہ وینس آپ کو فیل کرتی ہیں، وہ کوئی میڈیسن، کوئی سرجری نہیں آپ کو وہ کر کے نہیں بتا سکتی، کہ آپ کو اسی وقت اس چیز کا اثر مطلب محسوس ہوگا۔ جو سورہ رحمان کو آپ سنیں گے آنکھیں بند کر کے، آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی کہ ہاں کچھ سنے، کچھ ہو رہا ہے ادھر۔ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک ایشو چل رہا تھا کہ میری فیشیل ادھر نا پین سٹارٹ ہو گئی تھی، کافی پین ہوتی تھی مجھے نا، میں بتاتی نہیں تھی کسی کو، میری ایک عادت ہے، بولتی ہوں میں، لیکن میں بولتی ہوں ان کے ساتھ ہوں جن کو میں جانتی ہوں یا جن کے ساتھ میری ہے، ہر ایک سے بات نہیں کرتی، یا ایک مطلب ایک بندہ سائڈ پہ جس سے بات کر لی اس سے کر لی، سب سے نہیں۔ تو اور مجھے کچھ چیزیں اندر رکھنے کی بھی عادت ہے، میں مطلب اللہ تعالیٰ سے کچھ ہے بچپن سے کہ اللہ میرے فرینڈ ہے، سب کے فرینڈ ہوتے ہیں، سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ سے باتیں کر لینا۔ پھر مجھے اب ڈاکٹر سے بھی ڈر لگتا تھا،
تو میں مجھے پین ہوتی ہے. اب میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر سے بس پوچھ لیا کہ مجھے ایسے پین فیل ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری یہ وین کھنچ رہی ہے. میں نے اپنی مدر کو نہیں بتایا کیونکہ میں اکلوتی بیٹی ہوں اور میں اپنی ماما کو پریشان بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں نے اب ڈاکٹر سے پوچھا جو فزیشین فیملی جن کے پاس ڈیلی مطلب جانا ہوتا ہے, میں ان سے پتا ہے. وہ کہتے ہیں تو نیورو آپ کو سرجری ہوگی. تو میں ایک دم مائنڈ کلک او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. خطرہ تو مجھے لگ رہا تھا کیونکہ اس ڈاکٹر سے بھی پوچھتے ہوئے مجھے کئی مہینے بعد میں نے یہ بات پوچھی. اور اللہ کا کوئی احسان ہے کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری وین کھنچ رہی ہے, کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس لڑکی کی وین کھنچ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ. اب کسی طریقے سے سورہ رحمان میری امی کی فرینڈ ہے ڈاکٹر, تو انہوں نے ان کو فارورڈ کیا. میں نے اس وقت سنا, بس انسنی کر دی. امی نے اسے سنا, پھر تقریباً 1 سال ایسے ہی یہ میری نظر سے گھومتی پھرتی رہی. تو پھر 1 سال میں نے کہا نہیں کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے کسی سے دوبارہ وہ نہیں ذکر نہیں کیا. پھر میں اللہ سے دل میں دعا کرتی تھی کہ اللہ آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے. میں نے کسی ڈاکٹر پہ نہیں جانا, میں نے کسی حکیم پہ جانا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اوپر سے سرجری کریں گے, منہ کی سرجری تو کیا ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, میں اندر ہی اندر وہ سہتی رہی. تو جب سورہ رحمان کا اب دل نے کہا کہ نہیں چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو پھر جب میں نے اس کو کیا تو مجھے محسوس ہوا مائی گاڈ کیسے بتاؤں کہ نا میری یہ چیز کھینچنا مطلب بند ہو گئی, ایسے بند ہو گئی کہ جیسے کبھی ہوا ہی کچھ نہیں. اس کے علاوہ بھی مجھے بیک بون میں مطلب پین ہوا کرتی تھی. مجھے ایسے لگا جیسے میرا کسی نے وزن اٹھا دیا وہاں سے, کوئی بھاری وزن. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے لوگوں کو معاف کر دیا. بچپن سے لے کے اب تک نا بہت سی چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. میں کبھی کسی سے, اللہ کا احسان ہے, کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوئی ہوں. غصہ میرا نہیں ہوتا, میں بہت برداشت کرتی, پھر ایک دم پھٹ پڑتی تھی, جو کہ غلط ہے کیونکہ اس ٹائم پہ بھی وہ بھی غلط ہوتا ہے. ضدی بھی بہت تھی, لیکن نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی برا نہیں کرتی تھی. اگر لوگوں نے کیا تھا تو میرے وہ دل میں کہ میرے ساتھ یہ کیا, میں دکھی ضرور ہوتی تھی نا. تو اصل میں ہمیں دکھی بھی نہیں ہونا. ہم لوگوں کا کام ہے انسانوں کا, مسلمانوں کا, بلکہ سب کا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں نا, تو ہمیں جو بتایا گیا کہ اللہ پیار کرتا ہے, تو ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے, اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنی ہماری مطلب ماں سے تشبیہ دی ہے کہ میں اس سے 70 ٹائم زیادہ پیار کرتا ہوں. تو وہ بات سے جب ہم ماں سے بھی غلطی کرتے, کچھ کرتے, ماں ہمیں ایک دفعہ ڈانٹتی پر وہ ہم سے پیار کرنا بند نہیں کرتی ہے. اور ایک اور چیز, ہم اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, اس بندے نے یہ کیا, وہ کیا, اللہ میاں اس کے ساتھ. وہ جتنا ہم سے پیار کرتا ہے اتنا وہ بھی انسان تو اللہ کو پیار ہے. ایک ماں سے آپ کہیں کہ آپ کی مخلوق, آپ کا بچہ اچھا نہیں ہے, تو ماں کو کتنا برا لگتا ہے. حالانکہ اس کو ماں کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے میں یہ ویک پوائنٹ ہے, یہ لیکن وہ پھر بھی ایگری نہیں کرے گی, اور وہ ہمیشہ چاہے گی کہ اس کے بچے کی تعریف ہو. تو آپ اللہ کے سامنے, اللہ کے بندوں کی کیسے برائی کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے انسان آپ سے زیادتی ہو, جانے میں کیا. اور بعض دفعہ ہر انسان مجبور ہوتا ہے, اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک گلاس کو پانی دیکھنے کا نظریہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں اس میں آدھا گلاس پانی ہے, میں تو بس آدھا گلاس پانی کو کہتے ہیں اس میں گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے, یعنی کہ خوشی سے کہتے ہیں کہ چلو مجھے کچھ مل جائے گا. سارا کچھ آپ کی سوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ہیں تو ساری چیزیں صحیح ہوں گی. اور اگر آپ نیگیٹیو ہیں, بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی دیکھنے والی کی آنکھ میں ہوتی ہے. تو اصل بات یہ واقعی سچ ہے. اب میں اس چیز کو واقعی اس کی ڈیپ اس کی بات سمجھ گئی ہوں کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی ہے, یہ کیسا ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ کتنی وہ اس طرح, یار تمہاری آنکھ میں فرق ہے, تمہارا دل ایسا ہے. اگر تمہارا دل خوبصورت ہو جائے گا نا, تو گورا ہو کالا ہو, آپ کو ہر انسان میں کوئی خوبی دکھائی دے گی. اور اس میں وہ ڈاکٹر صاحب یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرو. یہ نہیں لڑکی لڑکے والا میں پیار کر رہی ہوں, اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, ان کا. اور سید کی عزت کو لازمی بات ہے, کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. ان کی آل کا احترام, ان سے محبت ہمارے لیے سب سے افضل اللہ کے بعد, ٹھیک ہے. اس لیے جہاں کہو آپ نے سید کی عزت کرنی, اس کا احترام کرنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا یہ ایسا ہے, اس میں آپ نے کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل ہے, ٹھیک ہے. جس نے بس اس پیچھے نہیں جانا کہ جی یہ سید بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے نام کے ساتھ سید ہے, آپ نے احترام ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے. اور دوسری بات, کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھائیں, لیکن پھر بھی یہ ہو جاتا ہے, ہم کہیں نہ کہیں کسی کا دل دکھا دیتے. تو پھر آپ نے یہی دعا کرتے رہنی کہ اللہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے, یا جانے انجانے میں کسی کو دکھ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, تو میں نے اگر کوئی نیکی کمائی ہو تو اس کو دے دیں.
اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ نا اللہ میری نیکیاں تو کوئی نہیں ہو کہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اللہ اپنے بندوں کو دے دے. تو مطلب یہی ہے کہ ایک بات ہے نا کہ اللہ سے حضرت علی کا بھی قول ہے اللہ سے محبت کریں. اور میں اللہ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ اور مجھے جنت میں جانا ہے اس طرح، مطلب میں ایکسپلین کروں ایگزیکٹ ورڈس نہیں بول رہی. تو لائک اللہ سے آپ کی محبت ایسی ہونی چاہیے، مگر آپ یہ نہیں سوچو گے کہ میں اتنی اب نیک ہوں تو مجھے ہی ملنا چاہیے. نہیں، میں نے اتنی عبادت کی تو مجھے ملنا چاہیے. نہیں، آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کر دو کہ اللہ سے لنک ریلیٹڈ ہر چیز سے آپ کو محبت ہو واقعی ہوگی. اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے، محبت کے راستے پہ، آپ انسانوں میں برائیاں ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، بہت نرم کر دیتا ہے. آپ سورہ رحمان سنیں، آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو خواب میں بھی اشارے ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سے کچھ غلطی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ تھا، آپ کو دکھا دیا جاتا ہے، آپ کو اشارے مل جاتے ہیں. آپ کو قدرتی طور پہ کہتے ہیں نا دل خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر بن جاتا ہے. آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتی چیزیں. لیکن آپ کو پہلے اپنے تار اللہ سے جوڑنے پڑتے ہیں. ویسے تو ہم سب کے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو جڑے ہوتے ہیں نا مقصد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ مل جائے، اللہ میرے ساتھ یہ اچھا ہو جائے، یا مجھے اچھی جاب مل جائے، یا اچھی یہ سب کچھ ٹھیک ہے. جب اب آپ نے جو میں آپ کو بات بتانے کا سمجھانے کا کوشش، جو ہم نے بات سمجھی ڈاکٹر جاوید کی، میں کبھی ان سے ڈائریکٹلی نہیں ملی، ان کی ویڈیوز ہی دیکھی ہیں اور بہت اچھے ایکسپلین کرتے ہیں. بڑے ہنسی مذاق میں نا وہ بہت ڈیپ بات سمجھا جاتے ہیں. وہ جس کو سمجھانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو بس یہی ہے کہ میرا بھی کہ آپ یہ سورہ رحمان سنیں، لوگوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے پیار کرو. اللہ سے اس لیے پیار کرے کہ وہ واقعی اس قابل ہے، اس نے آپ کو بنایا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو سب کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنی خوبصورت زندگی ہے. یہ ہم لوگوں کی سوچ نے، ہم لوگوں نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زندگی مشکل بنا دی ہے. اگر آپ کا دل خوبصورت ہو جائے گا، آپ کو اس پہ خدا دکھے گا اور واقعی دکھے گا. ضروری نہیں آپ آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو وہ خود بتائے گا کہ میں ہوں. تو اس کے لیے آپ کے دل سے آپ کی نفرتیں دور کریں، گلے شکوے دور کر دیں، راضی ہونا سیکھیں. جب آپ راضی ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سے راضی ہونا شروع ہوتا ہے. بس کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت خوبصورت سفر ہے سورہ رحمان کا. پڑھیں، پڑھتے تو آپ ہیں، اس کو سنیں. پڑھنا تھوڑا کم کرے، تسبیح نماز پڑھیں. لیکن درود بھی ایک بہت بڑی بات ہے، درود بہت پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ جو درود پڑھتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کو لوگوں سے پیار کرنا آ جاتا ہے، ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے. لیکن ایک سب سے بڑا درود یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. سورہ رحمان آپ کو مہربان بنائے گی اور آپ کو آپ کے مہربان اللہ سے ملا دے گی. درود پاک پڑھیں. درود پاک کی سب سے بڑی درود یہ کہ آپ اللہ کی خاطر، اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا شروع کرتے ہیں. لوگوں کی باتیں، ان کو لوگوں نے ایک واقعہ جو ہے طائف کا، وہ میرے دل پہ بہت اثر کر. ویسے تو ہر بات ان کی اثر کرتی ہے کہ نا لوگوں نے پتھر مارے، ان کے ساتھ اتنا برا کیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. فرشتہ بھی آ گئی، میں اب مجھے کہیں کو تباہ کر دے. نہیں، کیونکہ ان کے دل میں محبت تھی، وہ کسی کو تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ کسی کو تکلیف ہی نہیں دے سکتے تھے. اپنی تکلیف گوارا کر رہے تھے لیکن کسی اور کو تکلیف میں نہیں دے سکتے تھے. تو وہ جذبہ محبت کا ہے، انکنڈیشنل لو. آپ لوگ، ہمیں انکنڈیشنل ہونا پڑے گا ہر چیز میں. اچھا کریں، اس میں بدلے کی امید نہ رکھیں کہ میں نے اس کا اچھا سوچا، میں نے اس کے ساتھ اچھا کہ یہ میرے ساتھ بدلے میں اچھا کرے گی، یا مجھے اچھا اس کا تھینک یو. آپ نے تھینک یو بھی نہیں لینا، منع ہے. آپ کچھ نہیں ہو یار، آپ کچھ بھی نہیں ہو. آپ رومی میں رومی کو بہت زیادہ ایڈمائر کرنے لگی ہوں، کیونکہ بات سمجھ میں آتی ہے اب کہ وہ جب وہ کہتے ہیں نا میں تو رہتا ہی نہیں ہوں میں، جب بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سارا خدا ہی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہے، نہیں یہ سب کچھ اسی نے بنایا، سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رہا ہی نہیں، میں نے اپنی مرضی ڈیزالو کر دی، میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے تیری خاطر اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ تو ہی ہے، مجھ میں بھی تو ہی دیکھتا ہے، یعنی کہ تو میرا رب دیکھتا ہے. اپنے آپ اپنے ہم لوگوں میں نا میں بہت زیادہ ہوتی کہ میں ہوں اور بس میں ہی ہوں. تو میں مار دیتے نا جب، تو ہمیں اللہ مل جاتا ہے. اور پھر وہی نا وہی انسان ہوتا ہے، وہ ڈانس کرتا ہے، درویش بن جاتا ہے. وہ ان کی جو رومی کا جو درویش کا جو ترکی کا ڈانس ہے، وہ یہی چیز ہے نا کہ وہ حقیقت کو پہچان ہے، تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. تو جو خدا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ رقص میں آ جاتا ہے، اس کو آزادی مل جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو محبت مل جاتی ہے.
اور یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ ضرور سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دلوں کو روشن کرے، آپ کے چہروں کو، آپ کی زندگیوں کو روشن کرے، اور آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اب انشاءاللہ مجھے اکثر یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.